हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसी हैं आप सब? हमारा नॉवेल कार्पेडियम और आज हम उसका पढ़ेंगे एपिसोड नंबर 16। उम्मीद है आप लोगों को मेरे नॉवेल पसंद आ रहा होगा और आप लोग मुझे मेरी वीडियो को लाइक करके और कमेंट्स में आकर अपना फीडबैक क्लास में दिया करें। इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी और मुझे अच्छी अच्छी आगे वीडियोस बनाने का दिल भी करेगा। तो प्लीज़ आप लोग मेरी वीडियोस पे लाजमी अपना फीडबैक दिया करें। एक ही बंदे से नफ्सियात के मुतालिक सेशंस लेती रही थी। हर एक को डिसऑर्डर था और सब तुम्हारी तरह इंडस्ट्री में किसी स्कैंडल का शिकार होकर पसे पर्दा चली गई थी। जैसे तुम अपने कमबैक की तैयारी कर रही हो वो सब भी कर रही थी। बहुत चीज़ें कॉमन है, इसीलिए एजेंसी ने तुम्हें अपनी तरफ से गार्ड दिया है। समझी? उसकी आवाज़ जाने की आखिर में सख्त हो गई थी। सरीना को अपना रंग सफ़ेद पड़ता महसूस हुआ था। ये सब इत्तेफाक भी हो सकता है। यासिर ने गहरा सांस लेकर सरनफी में हिलाया था। मोहित भी यही कह रहा था। हर देखने वाले को यही लगेगा, सब कुछ इत्तेफाक नहीं होता और पैटर्न तो कभी झूठ नहीं बोलते। याद रखना, कातिल या मुज़लिम कितना भी ज़हीन हो क्यों ना हो जाए, लेकिन वो हमेशा एक पैटर्न के तहत काम करता है और उसी पैटर्न को फॉलो करने से वो पकड़ा जाता है। क्रिमिनल प्रोफाइल उसे इत्तेफाक नहीं कहते, वो उसे हमलावर की नफ्सियाती हालत कहते हैं। खौफ से लम्हे भर के लिए उसकी टांगें जवाब दे गई थी। यासिर बहुत संजीदा था और उसकी यही संजीदगी खौफजदा कर रही थी। अब जाओ, परेशान मत हो, मैं जाहिर को भेजता हूँ, वो गार्ड करेगा तुम्हें, उसने कहा और फिर कार का दरवाज़ा खोलता अंदर जा बैठा। कभी ना कभी तो सिर्फ सरीना को ये सब बताना ही था। वो शौक में थी लेकिन वो जल्दी समझ जाएगी, ये भी उसे मालूम था। कार रिवर्स करता वो वहाँ से निकल आया था। उसे उसी पहर अरमान से मिलना था। अगले ही पर उसका फ़ोन बजने लगा। उसने फ़ोन कान से लगा लिया। जी दादा, यासिर आज घर आओगी क्या बच्चे? उनकी शफीक सी आवाज़ पर वो ज़रूर मुस्कुराता, लेकिन फ़िलहाल वो परेशान था। नहीं, मसरूफियत है, शायद अगले हफ्ते तक आऊँ। अच्छा बेटा, एक दफ़ा अपनी माँ से मिलकर बात कर लो, वो आज भी बहुत रो कर गई है मेरे सामने। मुझसे उसकी बेबसी और तकलीफ़ नहीं देखी जाती। पहले मेरा बेटा दुख देता रहा है उसे और अब तुम वही कर रहे हो। उसके लब बेख्तियार भींच गए थे। चेहरा जो पहले ही संजीदा था मज़ीद खामोश होने लगा। ओके, दूसरी जानिब से कोई आवाज़ ना उभरी। वो शायद उसके इतने आसानी से राज़ी हो जाने पर हैरान हुए थे। क्या तुम मिलने जाओगे उससे? जी दादा, वहीं जा रहा हूँ। उसने स्टीयरिंग व्हील को गोल गोल घुमाकर कार का रुख मोड़ लिया था। सरदार के दिल को सुकून सा मिला था। चलो ठीक है, मैं तुम्हारा घर पर इंतज़ार करूँगा, जब भी फारिग हो ज़रूर आना। उसने खुदा हाफिज़ कहकर फ़ोन रख दिया था। फिर उसी खामोशी से ड्राइव करता रहा। अगले कई लम्हात वो सुल्ताना के बंगले के सामने अपनी कार रोक रहा था। चंद पल सामने देखता रहा और फिर दरफड़ाता धकेलता बाहर निकल आया। सुल्ताना लॉन्ज में अंधेरे में बड़जमान थी। वो आगे बढ़ाया, हाथ बढ़ाकर लाइट बोर्ड का बटन दबाया तो सारे लॉन्ज की बत्तियां रोशन हो गईं। सुल्ताना ने बेसाख्ता अपनी आंखों पर हाथ रखा था, फिर तेजी से चेहरा फेर कर देखा और अगला सांस नहीं ले सकी। जाने कितनों सालों बाद वो उसके घर आया था। यासिर आगे बढ़ा, खामोशी से एक सोफे पर जा बैठा। सुल्ताना भी यकीनी से उसे देख रही थी। दादा को परेशान क्यों करती हैं आप? ठंडे लॉन्ज में जैसे उसकी आवाज़ गूंज कर वापस आ रही थी। तुम मुझे इतना क्यों परेशान करते हो? तुम परेशान मत करो, मैं बाबा से कुछ नहीं कहूँगी। वो खुफकी से गोया हुई। वो उसका चेहरा खाली नज़रों से तकता रहा। मैं आपको पहली और आखिरी दफ़ा कहने आया हूँ कि मुझे परेशान मत करें। मैं यहाँ पर सिर्फ इसीलिए आया हूँ ताकि आप दादा को आइंदा फिक्रमंद ना करें। वो बहुत मुश्किल से संभले। मैं नहीं चाहता उनकी सेहत फिर से ख़राब हो। उसका अंदाज हर नरमी से खाली था। सुल्ताना की आंखों में जलती जोत बुझ सी गई। फिर उसकी आंखों में यकलख्ती तपिश सी उभरी। क्या वो लड़की तुम्हारी माँ से ज़्यादा अहम है? जो उसके साथ तुम रैंक पर वॉक तो कर सकते हो लेकिन मुझसे मिल नहीं सकते। वो लम्हे भर को ठटका था लेकिन फिर संभल गया। मेरी जॉब का हिस्सा था वो। मैं किसका हिस्सा हूँ फिर? क्या मैं तुम्हारी जिम्मेदारी का हिस्सा नहीं? उसकी आवाज़ में जाने कितने ही आंसुओं की नमी थी। वो कुछ नहीं बोल पाया। तुम उस लड़की के साथ कुछ ज़्यादा ही इन्वॉल्व हो रहे हो। फिर बोली तो यासिर उठ खड़ा हुआ। उसे मज़ीद कुछ नहीं सुनना था। आइंदा दादा की जानिब से कोई शिकायत नहीं मिलनी चाहिए, नहीं तो आप मेरा चेहरा देखने को भी तरस जाएंगी। वो आगे बढ़ आया था। सुल्ताना ने बेबसी से गर्दन फेरकर उसे जाते देखा। उसके पास अपने बेटे को रोकने का कोई तरीका नहीं था। वो डिटेक्टिव हेड ऑफिस चला आया था लेकिन साथ मौजूद पुलिस स्टेशन और उस ऑफिस में मची हलचल देखकर लम्हे भर को ठहर गया। स्टेशन के दरमियान टेबल्स के ऊपर लगी टीवी स्क्रीन पर आज की ताज़ा तरीन खबरें चल रही थी। जुए के अड्डों से कई लोगों को बरह रास्त गिरफ्तार कर लिया गया। मुल्क के कई नामवर अफराद भी उन गिरफ्तारियों में शामिल हैं। उसने टीवी स्क्रीन की जानिब देखा। वह एक नाम पूरे जोरों शोर से झगमगा रहा था। सरीना मजहर की वालदा शगुफ्ता को भी जुआ खेलते हुए गिरफ्तार कर लिया गया था।
اس نے افسوس سے گہرا سانس لیا۔ ارمان بھی اس تک چلا آیا تھا۔ کہاں جا رہے ہو تم لوگ؟ جہاں گرفتاریاں ہوئی ہیں وہاں پر مزید فورسز طلب کی گئی ہیں۔ جوئے کے بڑے بڑے اڈوں کے پیچھے پولیس کب سے لگی ہوئی تھی، ہم لوگ وہیں جا رہے ہیں۔ اس نے سر اس بات میں ہلایا۔ ارمان نے اس کی جانب فکر مندی سے دیکھا تھا۔ سیلینا تو ٹھیک رہے گی نا؟ اس نے سر نفی میں ہلایا تھا۔ وہ پہلے ہی محیط اور اس کے مابین ہوئی گفتگو سے پریشان ہو گئی تھی۔ جانے اب وہ شگفتہ کی گرفتاری کو کیسے برداشت کرتی۔ فی الحال ہم ایکٹریس کے کیس کو نہیں دیکھ پائیں گے۔ یہ معاملہ ذرا ٹھنڈا ہو پھر ہی کچھ ہو سکتا ہے۔ اس نے سمجھ کر سر ہلایا تھا۔ ارمان کئی افسران کے ساتھ باہر کی جانب بڑھ گیا تھا۔ وہ بھی اسٹیشن سے باہر نکل آیا تھا۔ ساحر سیلینا کی طرف جاؤ، وہاں اسے تمہاری ضرورت ہوگی۔ اس نے فون پر ہدایت دے کر کار کا اگلا دروازہ کھولا اور اندر بیٹھ گیا۔ دوسری جانب سیلینا اپنے اپارٹمنٹ کے باہر ہی ایک جانب کھڑی ہو گئی تھی۔ اس کے اپارٹمنٹ کے دروازے کے باہر رپورٹرز کا جم غفیر تھا۔ اس نے ناسمجھی سے اپنے مستقل بجتے فون کی جانب دیکھا۔ کیا ہوا ہے یوول؟ اتنے رپورٹرز میرے گھر کے باہر کیا کر رہے ہیں؟ اس نے آواز حتی المقدور کم کر کے پوچھا تھا۔ ان میں سے ایک بھی اس کی جانب متوجہ ہو جاتا تو اس کا یہاں سے نکلنا مشکل ہو سکتا تھا۔ کیا؟ لیکن یوول کی اگلی بات سن کر اس کا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا تھا۔ ماں جوا کھیلتے ہوئے گرفتار کر لی گئی تھی۔ اس کو لگا لمحے بھر کو زمین اس کے قدموں تلے لرز رہی ہے۔ اتنی محنت کی تھی اس نے خود کو باعزت طریقے سے انڈسٹری میں واپس لانے کی۔ یہ سب کیا ہونے جا رہا تھا؟ اس کا ذہن معاف ہو گیا تھا۔ ہر جانب جیسے گہرا اندھیرا چھا رہا تھا۔ وہ لرزتے قدموں سے پیچھے ہٹی، ساتھ ساتھ کپکپاتے ہاتھوں سے سائرہ کو بھی فون کرنے لگی۔ وہ اپنا فون نہیں اٹھا رہی تھی۔ وہ شاید شہر میں ہی نہیں تھی۔ کپکپاہٹ اس کے پورے وجود میں اترتی جا رہی تھی۔ آج اس نے اپنے ساتھ مفلر بھی نہیں لیا تھا جس سے وہ اپنا منہ چھپا سکتی۔ اس نے لفٹ کے بجائے تاریک زینوں کی جانب قدم بڑھائے تھے۔ اسے جلد از جلد اس عمارت سے باہر نکلنا تھا۔ وہ اس سمے رپورٹرز کے ہاتھ آ جانے جیسی کوتاہی نہیں کر سکتی تھی۔ اس نے تیزی سے زینوں پر قدم رکھے اور جلدی جلدی اترنے لگی۔ تاریک زینے اس کی موجودگی کے ساتھ اپنی گل پتیاں روشن کرتے جا رہے تھے۔ یکدم ہی اسے زینوں پر شور سا محسوس ہوا۔ شاید کسی رپورٹر نے اسے دیکھ لیا تھا۔ وہ اس کے پیچھے بھاگ رہا تھا۔ اس نے پارکنگ ایریا کی جانب کھلتا دروازہ تیزی سے کھولا اور جو ہی باہر بھاگنے لگی تو کسی سے ٹکرا گئی۔ چہرہ اٹھا کر دیکھا تو یاسر تھا، وہ جو اس سے بھی سخت فرامی کر کے گیا تھا، اب اس کے سامنے استدا تھا۔ فکر مندی سے اسے دیکھتا ہوا، کیا ہوا؟ اتنی ڈری ہوئی کیوں ہو؟ رپورٹرز میرے پیچھے ہیں۔ اس کے پسینے میں بھیگا جسم اور لڑکھڑاتی زبان یاسر نے بے ساختہ اسے اپنے پیچھے کیا تھا۔ زینوں کا دروازہ کھول کر رپورٹر اب دونوں کے سامنے آ کھڑا ہوا تھا۔ سیلینا جی، کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ شگفتہ میڈم پر عائد کیے گئے الزامات سچ ہیں؟ وہ کپکپا رہی تھی۔ یاسر نے سخت نگاہوں سے رپورٹر کی جانب دیکھا اور پھر آگے بڑھ کر اسے دیوار سے لگایا۔ انسانیت نام کی کوئی چیز ہے بھی تم لوگوں میں یا نہیں؟ ایک منٹ میں دفع ہو جاؤ، نہیں تو اچھا نہیں ہوگا۔ اس نے ایک جھٹکا دے کر اسے چھوڑا تو وہ پیچھے جا گرا۔ اگلے ہی لمحے اس نے سیلینا کو ساتھ لیا، اپنے کار کی جانب تیزی سے بڑھا، لیکن اگلے ہی پل اس کے سامنے 3-4 آدمی کہیں سے نکل کر آ کھڑے ہوئے تھے۔ ان کے جسموں پر جا بجا سیاہ ٹیٹوز بنے تھے، گلے میں موٹی چینیں لٹکی تھیں اور جسم گینڈے جیسے بھاری بھرکم تھے۔ وہ یکدم ہی اسے لیے پیچھے ہوا تھا۔ کون ہو تم لوگ؟ کیا چاہتے ہو؟ لون شارکس، ایک ہنس کر بولا تو سیلینا کا دماغ پھک سے اڑا۔ لمحے لگا تھا اسے سمجھنے میں۔ اس کی ماں نے جوا کھیلنے کے لیے نچلے طبقے میں پلتے ان لون شارکس سے سود پر پیسے لیا تھا۔ لون شارک سے کبھی معاملات طے نہیں کرنے چاہیے۔ وہ آسانی آتے بیچ کر اپنے پیسے وصول کرنے کے لیے مشہور سمجھے جاتے ہیں۔ یاسر نے لمحے بھر کو اس کی جانب چہرہ پھیر کر دیکھا، پھر اسے اپنے بالکل پیچھے کر لیا۔ اس نے جوئے کے لیے پیسے نہیں لیے، اس نے نہیں، اس کی ماں نے لیے۔ ایمرجنسی کی صورت میں وہ ہمیں اس کا پتہ دے کر گئی تھی۔ اب وہ گرفتار ہو گئی ہیں۔ ہمارا پیسہ کیا تمہارا باپ دے گا؟ اس لڑکی کو ہمارے حوالے کر دو، ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں، بس اپنا پیسہ چاہیے۔ اگلے پل انہوں نے بڑے بڑے چھڑے نکالے تو سیلینا کی چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی، اور اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھ پاتی وہ یاسر پر جھپٹ پڑے تھے۔ چھڑا بروقت پکڑ لیا گیا تھا اور اسی تیزی سے پیچھے کھینچا گیا تھا۔ اس کی ہتھیلی میں ایک گہرا سا زخم ابھر آیا، خون کے کئی قطرے زمین پر گرے تھے۔ وہ آگے بڑھا اور ایک زوردار لات اچھل کر ان میں سے ایک کو ماری۔ ایک سے ٹکرا کر 2 بندے زمین پر جا گرے تھے۔ وہ اگلے ہی پل پلٹا اور اسی تیزی سے آگے بڑھ کر دوسرے کے ہاتھ سے چھڑا اچکا۔ تیز پھل والا چھڑا ایک خطرناک ہتھیار تھا۔ وہ ذرا سی غفلت پہ گوشت کے اندر تک بے بس ہو جاتا تھا۔ وہ ان 4 لوگوں سے بیک وقت لڑ رہا تھا۔ اس کے بازوؤں پر جگہ جگہ کٹ لگے گئے تھے۔ سیلینا مدد کے لیے پکار رہی تھی، وہ رو رہی تھی۔ یاسر نے ایک زوردار گھونسا مارا تو وہ لڑکھڑا کر ایک گاڑی پر جا گرا۔ وہ قدرے بھاری جسم کے تھے، جلدی ہانپنے لگے۔ وہ اب دوسرے کا سر مستقل گاڑی کے بونٹ سے مار رہا تھا۔ ہر جانب خون پھیل گیا تھا۔ جب وہ چاروں ادھر ادھر
ادھر ادھر گر کر کڑھانے لگے تو اس نے پلٹ کر لمحے بھر کو سرینا کی جانب دیکھا اور پھر وہ سانس نہیں ہی لے سکا۔ انہیں کا ایک ساتھی اس کی گردن پر چھڑا رکھے ہوئے تھا۔ وہ دونوں ہاتھ اٹھائے ساکت کھڑی تھی، یوں جیسے سانس تک رکا ہوا ہو۔ چھوڑ دو، اس کی بہت کھردری سی آواز ابھری تھی اور اس سے پہلے کہ وہ چھڑا اس کی نرم گردن میں مزید پیوست کرتا، کسی نے اسے بالوں سے پکڑ کر پیچھے کی جانب گھسیٹا تھا۔ وہ ساحر تھا، سخت چہرہ لیے اس کا چھڑا اسے گھما کر جگہ جگہ سے زخمی کر رہا تھا۔ سرینا خوف سے سانس روکے کھڑی تھی، پھر وہ اگلے ہی لمحے بھاگ کر اس سے آ لگی۔ اس کی ہچکیاں پارکنگ ایریا میں گونج رہی تھیں۔ اس نے گہرا سانس لے کر اس کے بالوں کو نرمی سے چھوا تھا۔ وہ روتی جا رہی تھی، سب ٹھیک ہے، یہاں سے نکلنا ہے پہلے۔ اس نے اسے خود سے ہٹایا، پھر اپنے خون آلود ہاتھ کی پرواہ کیے بنا اسے اپنے ساتھ لیے آگے بڑھایا۔ ساحر اس کے پیچھے ہی آ رہا تھا۔ میڈم کو ہم ان کے اپارٹمنٹ میں نہیں چھوڑ سکتے، آپ انہیں کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ وہ کھڑکی پر جھکا اس سے پوچھ رہا تھا۔ اسے چند دل کے لیے یہاں سے غائب ہو جانا چاہیے۔ تم یہاں سب سنبھال لو گے؟ اس نے ساحر سے پوچھا تو اس نے تیزی سے سر اس بات میں ہلایا۔ سرینا کی کار یہیں کھڑی ہے، رپورٹرز کو لگے گا کہ وہ اپنے اپارٹمنٹ میں ہے، خبر کی وجہ سے باہر نہیں آ رہی۔ میک شور کہ وہ اسی بات پر یقین کریں۔ اس کی ہدایت پر وہ سر ہلا کر پیچھے ہٹ گیا تھا۔ یاسر نے تیزی سے کار ریورس کی اور بھگا لے گیا۔ اسے فی الحال سرینا کو لیے یہاں سے چل نکلنا تھا۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ اس نے پوچھا۔ یاسر کی جانب سے کوئی جواب نہیں ابھرا۔ یاسر ایک محفوظ جگہ پر جا رہے ہیں، تم یہاں نہیں رہ سکتی، بہت خطرات ہیں، کچھ دن تک معاملہ ٹھنڈا ہو جائے گا، پھر تم واپس آ سکتی ہو۔ وہ تیزی سے ڈرائیو کرتا اسے جواب دے رہا تھا۔ اس نے مزید کوئی سوال نہیں کیا۔ وہ اس پر یقین کرتی تھی۔ بے ساختہ اس کے خون آلود ہاتھ پر نگاہ پڑی تو پریشان نئے سرے سے ہونے لگی۔ تمہارا ہاتھ زخمی ہے، کیسے ڈرائیو کر رہے ہو؟ آگے کہیں روک دو کار، میں ڈرائیو کر لیتی ہوں۔ یاسر نے سر نفی میں ہلایا تھا، پھر اس کی جانب دیکھا۔ ٹھیک ہوں میں، ایٹ لیسٹ اس وقت میں تو اپنی پرواہ کر لو۔ ٹھیک ہوں میں، ایٹ لیسٹ اس وقت میں تو اپنی پرواہ کر لو، کب تک دوسروں کے لیے پریشان ہوتی رہو گی؟ شہری حدود سے ان کی کار باہر نکل آئی تھی۔ وہ اس کی بات پر چپ چاپ اسے دیکھنے لگی تھی، پھر آہستہ سے بولی، کیا میں تمہارے کندھے پر سر رکھ سکتی ہوں؟ بس تھوڑی دیر کے لیے، مجھے بہت ضرورت ہے۔ یاسر نے گہرا سانس لیا۔ میرا ہاتھ خون آلود ہے، لیکن وہ اسے نہیں سن رہی تھی۔ وہ اس کے کندھے سے آ لگی تھی، اس کی خون آلود ہتھیلی کو اپنی ہتھیلی سے دبائے رکھا تاکہ خون مزید نہ نکلے۔ وہ چپ ہو گیا، ایک ہاتھ سے ڈرائیو کرتا رہا۔ قریباً 1 گھنٹے کی ڈرائیو کے بعد اس نے کار روکی تو وہ چونک کر سیدھی ہوئی۔ سرسوں کی خوشبو اس کے نتنوں سے ٹکرائی تھی۔ ہم کہاں آئے؟ وہ کار کا دروازہ کھول کر باہر نکل گیا تھا، پھر اس کی جانب کا دروازہ کھولا، وہ باہر نکل آئی۔ سفید محل بہت پرسکون تھا، سنہری کمکموں کی روشنی میں مزید خوبصورت بھی لگ رہا تھا۔ دادا کا گھر ہے میرے۔ وہ ٹھٹک کر اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ دادا؟ او گاڈ یاسر، تم مجھے یہاں کیوں لائے ہو؟ تم جانتے ہو نا سینئرز ایکٹرز کو کتنے ناپسند کرتے ہیں۔ وہ اس پہ خفا ہو رہی تھی۔ یاسر نے ایک گہرا سانس لیا تھا۔ اب وہ اسے کیا بتاتا کہ یہ سینئر اس کا فین بوائے تھا؟ چاروں نہ چار اسے اس کے پیچھے پڑنا پڑا۔ سفید محل خاموشی میں ڈوبا ہوا تھا۔ وہ دونوں ٹھنڈے لاؤنج میں چلے آئے تھے۔ لکڑی کا فرش چلنے پر ہلکی سی آواز کرتا تھا۔ یکدم ہی لاؤنج کی گل بتی روشن ہوئی تو وہ دونوں ٹھہر گئے۔ دادا نے خفگی سے چہرہ پھیر کر پوتے کی جانب دیکھا تھا، لیکن پھر وہ اگلا سانس نہیں لے سکے۔ اس کے ساتھ سلینا کھڑی تھی، بامشکل مسکراتی۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور پیروں تک گرتی گلابی فراک پر جگہ جگہ خون کے نشانات تھے، لیکن وہ سلینا تھی۔ او گاڈ، وہ سلینا! سردار عالم کا حیران چہرہ دیکھ کر یاسر کو بے ساختہ ہی ہنسی آئی تھی۔ سلینا بار بار سر جھکا کے انہیں سلام کر رہی تھی۔ وہ ایک خواہش تھی جو بہت عجیب طرح پوری ہوئی تھی، لیکن پوری ہو گئی تھی۔ سردار کی سلینا کو اپنے سفید محل میں دیکھنے کی خواہش۔ وہ دروازے میں استدا رہی۔ یاسر آگے بڑھ آیا تھا۔ سردار اب اٹھ کھڑے ہوئے تھے، انہیں جیسے سلینا کے یہاں موجود ہونے پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ یاسر کو مدد طلب نگاہوں سے دیکھ رہی تھی کہ ابھی وہ اپنے دادا سے اس کا پرتکلف سے تعارف کرائے گا، وہ اسے اس آکورڈ حالت سے بچا لے گا، لیکن مجال ہے وہ اسے کنڈوں سے تو بچا سکتا تھا، لیکن آکورڈ سچویشن سے نہیں۔ بدتمیز نہ ہو تو۔ یاسر نے لمحے بھر کو پلٹ کر اس کا سرخ پڑتا چہرہ دیکھا اور پھر گہرا سانس لیا۔ ایک ایکٹریس تھی اور دوسرے حضرت ان کے فین بوائے، مگر دونوں میں اتنا اعتماد نہیں تھا کہ آگے بڑھ کر ایک دوسرے کو خوش آمدید ہی کہہ دیتے۔ اف، یہ اب بھی اسے کرنا تھا، باڈی گارڈ ہونے کے ساتھ ساتھ آخر وہ کیا کیا کرے گا؟ اور وہ ذرا آگے بڑھ آیا، ایک نظر دونوں پر ڈالی۔ سلینا، یہ میرے دادا ہیں، سردار عالم دادا۔ یہ وہ لمحے بھر کو دادا کا چہرہ دیکھ کر ٹھہرا تھا، بچوں کی طرح شرماتا ہوا گلابی چہرہ۔ اس نے بامشکل اپنی ہنسی ضبط کی تھی۔ یہ سلینا مظہر ہیں، بیٹی آؤ نا اندر، دروازے میں کیوں کھڑی ہو؟ وہ یکدم ہی سنبھلے تھے۔ سلینا جھجکتے ہوئے آگے بڑھ آئی، پھر آہستہ سے دادا کے ساتھ رکھے صوفے پر بیٹھ گئی۔ کیسے ہیں آپ؟ یاسر نے مجھے پہلے بتایا نہیں، وہ مجھے یہاں لا رہا ہے۔ نہیں تو میں اپنا حلیہ درست کر آتی۔ اسے اپنی بکھری حالت پر شرم آ رہی تھی۔
سردار نے مسکرا کر دونوں ہاتھ اٹھاتے ہوئے اسے مزید کچھ بھی کہنے سے روک دیا تھا۔ ارے کوئی بات نہیں، کوئی مسئلہ ہوگا یقیناً۔ اچھا آپ ٹھیک سے بیٹھو، اسے اپنا ہی گھر سمجھو۔ میں یاسر کو دیکھ لوں ذرا۔ وہ آگے بڑھ کر اس کے پیچھے کچن کے جانب آئے تھے۔ وہ لاپرواہوں کی طرح بوتل سے منہ لگائے پانی پی رہا تھا۔ دادا یکدم غصے سے آگے بڑھے، اس کے ہاتھ سے بوتل جھپٹ کر سلیب پر رکھی۔ یاسر اس افتاد پر گڑبڑایا تھا۔ اب کیا کیا ہے میں نے؟ ایک فون نہیں کر سکتے تھے مجھے تم؟ یوں ایسے اچانک سے سیرینا کو لیا، مجھے ہارٹ اٹیک بھی ہو سکتا تھا۔ اس نے گہرا سانس لیا تھا۔ دادا بھی سیرینا سے کوئی کم ڈرامیٹک نہیں تھے۔ میرے پاس آپ کو فون کرنے کا وقت نہیں تھا سیرینا کی، اور میری حالت دیکھ رہے ہیں نا آپ، حملہ ہو گیا تھا اس پر اچانک، بہت مسئلے تھے اسی لیے اسے یہاں لانا پڑا۔ شہر میں رہنا ٹھیک نہیں تھا اس کے لیے۔ دادا نے بے ساختہ اس کے زخمی ہاتھ کو دیکھا تو اپنا ہر شکوہ بھول گئے۔ انہوں نے جلدی سے آگے بڑھ کر کاؤنٹر کے اوپر بنے دراز سے فرسٹ ایڈ باکس نکالا۔ لاؤ میں کر دوں صاحب؟ اتنا گہرا زخم کیسے لگ گیا؟ بس کچھ مسئلہ ہو گیا تھا، میں ٹھیک ہوں اور یہ میں کر لوں گا۔ آپ سیرینا کے پاس جا کر بیٹھیں، وہ بہت ڈری ہوئی ہے، اسے ریلیکس کریں۔ اسے کیسے ریلیکس کروں؟ پہلے میں خود تو ریلیکس ہو جاؤں۔ دادا نے اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے گہرا سانس لیا تو یاسر نے آنکھیں گھمائی۔ گہرا سانس بھر کر وہ باہر چلے آئے۔ اس کے سامنے آ بیٹھی، وہ تھکی تھکی سی لگ رہی تھی مگر سردار کو دیکھتے ہی سیدھی ہو بیٹھی۔ انہیں مسکرا کر دیکھا، ان کا تو دل ہی پگھل گیا تھا۔ بیٹے کیا لوگی؟ کچھ ٹھنڈا چائے کچھ بھی؟ کیا کھانا لگوا دوں؟ اس نے بے ساختہ ہاتھ اٹھا کر انہیں ہر تکلف سے باز رہنے کا اشارہ کیا۔ نہیں دادا جی، اور اس نے اتنے پیارے طریقے سے انہیں دادا کہا تھا کہ سردار کو ہمارے خوشی کے واقعتاً دورہ پڑنے لگا تھا۔ آپ کو برا تو نہیں لگا میں نے آپ کو دادا کہہ دیا؟ اس نے محتاط نظروں سے ان کا چہرہ دیکھتے ہوئے پوچھا تو انہوں نے مسکرا کر ناک سے مکھی اڑائی۔ نہیں بیٹے، مجھے بہت اچھا لگا، مجھے آج تک کسی کا یوں دادا جی کہنا اچھا نہیں لگا۔ کچن سے باہر نکلتے یاسر کی سماعت میں سردار کے الفاظ اترے تو وہ گہرا سانس بھر کر رہ گیا، پھر سر ہلاتا آگے بڑھایا، سیلینا کی جانب پانی کا گلاس بڑھایا۔ اس نے لمحے بھر کے لیے اس کی جانب دیکھا تھا، پھر اس کے ہاتھ سے گلاس لے لیا۔ دادا سیرینا چند دن تک یہیں رہے گی، آپ پلیز میسم سے کہہ کر اس کے لیے کمرہ ٹھیک کروا دیں۔ وہ یوں بولا جیسے وہ ہر دفعہ چھٹیوں پر ان کے ساتھ رہنے آتی رہی ہو۔ سردار کو البتہ کوئی اعتراض نہیں تھا، ان کی بانچیں کھلی جا رہی تھی۔ اس نے اپنا سیاہ کوٹ اتارا تو سفید ڈریس شرٹ کے بازو پر ایک گہرا سا کٹ نظر آیا۔ چاقو شرٹ کا کپڑا پھاڑتے اس کے بازو میں جا لگا تھا اور اب خون کے سرخ دھبے اس کی آستین پر لگے ہوئے تھے۔ سردار اور وہ دونوں اس کا زخم دیکھ کر قدرے پریشان ہوئے تھے۔ اتنا گہرا زخم یاسر؟ سردار کے منہ سے بے ساختہ نکلا تھا۔ سیرینا کو مزید شرمندگی ہوئی، یاسر اس کی وجہ سے زخمی ہوا تھا۔ بے ساختہ ہی یاسر کی نگاہ اس کے بجھتے چہرے پر پڑی تو وہ سیدھا ہوا۔ اتنا گہرا نہیں ہے، مجھے تو پتہ بھی نہیں چلا تھا، ابھی کوٹ اتارا ہے تو نظر آیا، اس نے کہہ کر اپنا کوٹ اٹھایا اور کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ پیچھے سردار اور سیلینا تنہا رہ گئے تھے۔ آئی ایم سوری دادا جی، اس کی آنکھیں اگلے ہی پل بھیگنے لگی تو وہ چونکے۔ کیا ہوا بچہ؟ وہ یاسر، وہ میری وجہ سے زخمی ہوا ہے نا؟ وہ اسے دیکھ کر رہ گئے۔ وہ کیمرے کی آنکھ کے سامنے جتنی معصوم لگتی تھی، اصل زندگی میں اس سے کہیں زیادہ معصوم اور بے ریا تھی۔ وہ اٹھ کر اس تک چلے آئے تھے، پھر چہرہ جھکا کر اسے نرمی سے دیکھا۔ اتنا بڑا ہے وہ، اتنا چھوٹا زخم کیا کرے گا اس کا؟ اور ویسے بھی وہ اس سے زیادہ زخمی ہوا ہے، اس کی جاب کا تقاضا ہے یہ سب، ایسے میں ہم کسی کو الزام تو نہیں دے سکتے نا؟ وہ شفقت سے بولنے لگی تو اس کا گلا مزید بھاری ہونے لگا۔ اس نے محض سر اس بات میں ہلایا تھا۔ وہ مسکرا کر پیچھے ہوئے، پھر اسے دیکھا۔ لباس تو میلا ہو گیا ہے آپ کا، اور یہاں سارے مرد رہتے ہیں تو آپ کے لیے کوئی دوسرا آؤٹ فٹ بھی نہیں؟ ایک کام کرتے ہیں۔ اگلے ہی پل وہ میسم کو آوازیں دینے لگے تھے، وہ شاید سو رہا تھا۔ نیند سے بھری آنکھیں لیے گرتا پڑتا ان تک پہنچا۔ لاؤنج میں برجبان سیرینا کو دیکھ کر وہ بے ہوش ہوتے ہوتے بچا تھا۔ فرزانہ آپا کے گھر جاؤ اور انہیں بلا کر لاؤ، کہنا سردار عالم بلا رہے ہیں۔ وہ سر اس بات میں ہلاتا آنکھیں مسل کر باہر کی جانب بڑھ گیا۔ میں آپ کو کتنا پریشان کر رہی ہوں نا؟ شرمندگی سے اس کا برا حال تھا، لیکن سردار اتنے خوش تھے کہ حد نہیں۔ کچھ پل بعد فرزانہ نامی پربیہ سی خاتون داخلی دروازے سے اندر داخل ہوئی۔ السلام علیکم سردار صاحب، رات کے اس پہر طلبی سب خیر تو ہے نا؟ وہ شفیق سی خوبصورت خاتون تھی، لہجہ خالص پنجابی تھا، ان کے منہ سے اردو زبان بہت میٹھی لگتی تھی۔ فرزانہ بچے، یہ ہیں سیلینا مظہر، یاسر ان کے ساتھ کام کرتا ہے، کچھ مسائل کے بعد وہ انہیں چند دنوں کے لیے شہر سے یہاں لایا ہے۔ اب آپ تو جانتی ہیں نا کہ یہاں کوئی خاتون ہے نہیں، اس لیے ان کے لیے کوئی لباس بھی نہیں ہے۔ آپ کے یہاں تو ماشاءاللہ بیٹیاں ہیں، ان میں سے کسی کا لباس اگر سیلینا کے لیے مل جاتا تو بہت مہربانی ہوتی۔ وہ ان کے مطالبے پر مسکرائی تھی، پھر ایک مہربان سیلینا پر ڈالی، آگے بڑھی تو وہ یکدم ہی اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ اسے گلے لگا رہی تھی، پھر سردار کی جانب دیکھا
کوئی گل نہیں عالم صاحب، میں کڑی کو اپنے ساتھ لے جاتی ہوں، کچھ دیر بعد اسے لے آؤں گی۔ انہوں نے سر اس بات میں ہلا کر انہیں گویا اجازت دے دی تھی۔ اب پتر وہ اسے اپنے ساتھ لے آگے بڑھ گئیں، وہ بھی بغیر کسی پسپا پیش کے ان کے ساتھ ساتھ چلتی جا رہی تھی۔ یاسر فریش ہو کر باہر آیا تو لمحے بھر کو چونکا۔ سلینا کہاں گئی؟ اس کے گیلے بال ماتھے پر گر رہے تھے، جینز اور سفید ٹی شرٹ میں وہ صاف ستھرا لگ رہا تھا۔ سردار میثم کے ساتھ اس کا کمرہ سیٹ کروا رہے تھے۔ وہ فرزانہ کے ساتھ اس کے گھر گئی ہے۔ کس خوشی میں؟ فرزانہ کی بیٹی کی ڈھولکی ہے نا آج، بس وہیں بھیجا ہے میں نے سلینا کو، انہوں نے ٹھنڈے انداز میں کہا تو وہ چونکا۔ واٹ؟ خدا کے لیے یاسر، میرا سر مت کھاؤ، اسے عورتوں کی ضرورت تھی، اس وقت وہاں بھیجا ہے تاکہ لباس اور مزید ضرورتوں کے لیے اسے کوئی مسئلہ نہ ہو۔ وہ یکلختی ڈھیلا پڑ گیا تھا۔ سردار تو سلینا کے لیے کمرہ ایسے سیٹ کروا رہے تھے جیسے وہ واقعی ان کے ساتھ چھٹیاں گزارنے آئی ہو۔ اس سے پہلے کہ دادا اس کی مزید عزت افزائی کرتے، وہ کچن سے فرسٹ ایڈ باکس لیے لاؤنج میں آ بیٹھا تھا۔ کچھ پل بعد سردار بھی اس کے ساتھ آ بیٹھے تھے۔ چند پل اس کا چہرہ دیکھتے رہے، اس نے یوں ہی ان پر نگاہ ڈالی تو ٹھہر گیا۔ اب کیا کر دیا میں نے؟ سکون سے پوچھا۔ سردار نے گہرا سانس لیا تھا۔ کیا ہوا ہے؟ وہ ان کا اشارہ سمجھ کر سیدھا ہو بیٹھا تھا۔ بازو پر اس نے جیسے تیسے پٹی باندھ دی تھی، اب وہ ہتھیلی کے زخم پر مرہم لگا رہا تھا۔ سلینا بہت کرائسس میں ہے، کچھ دن لگیں گے معاملات سنبھلنے میں، تب تک وہ یہیں رہے گی۔ وہ اتنی ہرٹ کیوں ہے؟ ان کی بات پر وہ چونکا تھا، پھر گہرا سانس لیا۔ لوگوں نے بہت ہرٹ کیا ہے اسے، آپ ٹھیک کہتے تھے۔ انہوں نے بھاری دل کے ساتھ گہرا سانس لیا تھا۔ شوبز کی تھکا دینے والی زندگی سے وہ واقف تھے۔ انہوں نے ایک لمبے عرصے تک سلطانہ کو اپنی راہ ہموار کرتے دیکھا تھا۔ وہ انڈسٹری کے کم و بیش ہر مسئلے سے آگاہ تھے۔ پرسوں رابعہ کی شادی ہے، تمہیں یاد ہے نا؟ انہوں نے فرزانہ کی بیٹی کی شادی کی جانب اشارہ کیا تو اس نے سر اس بات میں ہلایا۔ وہ لوگ جدی پشتی ان کی زمینوں پر کام کرنے والے ملازمین کے گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ سردار نے گاؤں کا بڑا ہونے کے ناطے اس کی شادی کی ذمہ داری اپنے سر لی تھی۔ اسی پر فرزانہ کھلکھلاتی ہوئی دروازے سے اندر داخل ہوئی تو ان دونوں نے اس جانب دیکھا۔ سلینا چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی ان کے پیچھے تھی۔ اتنی سونی کڑی ہے عالم صاحب، مجال ہے جو ذرا بھی چوں چڑا کی ہو۔ ستری لڑکیوں کی مانند ہر بات مان لی اس نے تو میری۔ اور اب ان دونوں کی نگاہ سلینا پر پڑی تھی۔ سیاہ قمیص شلوار میں ملبوس، اس کے بالوں میں تیل بھر بھر کے مالش کی گئی تھی، اور پھر اس کے بعد کس کر ایک چوٹی باندھی گئی تھی، وہ بھی بیچ کی مانگ نکال کر۔ اور یاسر نہیں ہنستا مگر اس کے گلے میں موجود سیاہ تعویذ دیکھ کر وہ کھلکھلا کر ہنس دیا تھا۔ سردار نے چونک کر اس کی جانب دیکھا۔ پتہ ہے جی، میں کہہ رہی تھی کہ سرما بھی ڈال لوں، آنکھوں میں اتنی پیاری آنکھیں، نظر نہ لگ جائے، لیکن بچی کہہ رہی تھی کہ وہ سرمے میں کسائی لگتی ہے، اسی لیے میں نے جانے دیا۔ یاسر گردن پیچھے پھینک کر ہنستا جا رہا تھا۔ بہت اچھا کیا جو تم نے جانے دیا فرزانہ، بہت شکریہ۔ سردار نے بامشکل مسکرا کر ان کا شکریہ ادا کیا، پھر ان سے شادی کے متعلق بات کرتے داخلی دروازے سے باہر کی جانب بڑھ گئے۔ وہ یکلخت بے دم ہو کر صوفے پر گر سی گئی تھی، پھر جلدی سے ہاتھ اٹھا کے گلے سے تعویذ اتارا۔ بہت ہنسی آ رہی نا تمہیں؟ میں کہہ بھی رہی تھی کہ مجھے تیل نہ لگائیں۔ وہ میری نہیں سن رہی تھی۔ اس نے کچھ اس بیچارگی سے کہا کہ یاسر کو ہنسی نئے سرے سے آنے لگی۔ ایک بات مانو گی میری؟ اس نے بامشکل ہنسی قابو کر کے چہرہ اٹھایا تھا۔ سیرینا اسے ناگواری سے دیکھ رہی تھی۔ تم ایسے ہی رہا کرو اور پلیز سرما بھی لگا ہی لو، بہت سوٹ کرے گا تم پہ۔ وہ پھر سے ہنسنے لگا تھا، اور اس سے پہلے کہ وہ اسے ساتھ رکھ کر کشن دے مارتی، سردار اندر چل گیا۔ وہ جلدی سے سیدھی ہو بیٹھی، دوپٹہ بھی سر پر رکھ لیا۔ دادا لمحے بھر کو صوفے کے پاس ہی ٹھہر گئے تھے، پھر خفگی بھری ایک نگاہ یاسر پر ڈالی۔ وہ اب مسکراتا ہوا اپنی ہتھیلی پر پٹی باندھ رہا تھا، پھر انہوں نے اس شفقت سے سیرینا کی طرف دیکھا جو انہی کی جانب دیکھ رہی تھی۔ کوئی بات نہیں بیٹے، تیل والوں کے لیے بہت ضروری ہے، زندگی میں ایک دو دفعہ تو ضرور ہی لگانا چاہیے۔ صاف ظاہر تھا کہ وہ اس کا دل بہلا رہے تھے۔ یاسر کے لب پھر سے مسکراہٹ کے باعث پھڑپڑانے لگے تھے۔ جی دادا، وہ بولی تو یاسر نے مزید ہنسنے کو کسی اور وقت کے لیے اٹھا رکھا، پھر اسے چہرہ اٹھا کر دیکھا۔ اس کی گردن پر ہلکے سے زخم کا نشان تھا۔ اگر آپ کو تیل آرام دہ نہیں لگتا تو بیٹے آپ بال دھو لو، کوئی مسئلہ نہیں، انہوں نے پھر کہا تو وہ ہولے سے مسکرائی، پھر اس بات میں سر ہلایا۔ میں صبح تک دھو لوں گی، ایک دو دفعہ تیل لگانے میں ایسی بھی کوئی قباحت نہیں۔ اس کے کہنے پر وہ دل سے ہنسے تھے۔ یاسر نے چہرہ اٹھا کر نہیں دیکھا۔ ساتھ سر بھی جھٹکا، میرے ساتھ تو کبھی ایسے نہیں ہنستے۔ خفگی سے سوچا، مگر وہاں پرواہ کسے تھی؟ کم از کم دادا کو تو بالکل بھی نہیں تھی۔ اچھا بیٹے، میں سونے جا رہا ہوں، آپ کا کمرہ سیٹ کروا دیا، کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو بلا جھجک کہہ دینا، یہ کچن ہے، جب بھی بھوک لگے کھانا کھا لینا، خود کو مہمان محسوس کرنا جیسا
تکلف تو ہرگز بھی مت کرنا، اور یہ جو جن یہاں بیٹھا ہے اس کی جلی کٹی باتوں پر کان دھرنے کی ضرورت بالکل بھی نہیں۔ شب بخیر۔ ان کے آخری حوالے پر اس نے اپنی مسکراہٹ دبائی تھی۔ یاسر اثر لیے بغیر اب فرسٹ ایڈ باکس بند کر رہا تھا، ایک نظر سیلینا پر ڈالی۔ وہ گردن گھما کر سارے گھر کو دیکھ رہی تھی، لکڑی کے فرش سے مزید وہ ٹھنڈا سا سفید محل بالکل سردار جیسا تھا، خوبصورت ٹھہرا ہوا پرسکون۔ تم تو دنیا کے اندر ہی جنت میں رہ رہے ہو یاسر، اس نے گہرا سانس بھر کر کہا تھا۔ وہ اٹھ کر اس تک چلا آیا، ہاتھ آگے بڑھا کر اس کے جانب چھوٹی سی بینڈیج بڑھائی۔ وہ اسے سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگی۔ تمہاری گردن پر ہلکا سا زخم آیا ہے، اس نے سمجھ کر بینڈیج اس سے لے لی تھی۔ چند پل خاموشی چھائی رہی۔ کچھ لمحات میں میرے پاس ڈائریکٹر صاحب کی کال آ جائے گی جس میں وہ مجھے کہیں گے کہ وہ میرے ساتھ مزید کام نہیں کر سکتے۔ مشکل سے ملا فوٹو شوٹ کا کام بھی ہاتھ سے چلا جائے گا۔ اس کی آواز میں گہری اداسی تھی۔ وہ چپ چاپ اس کا چہرہ دیکھے گیا۔ لوگ کہتے ہیں مائیں انسان کی صحرا ہوئی زندگی میں ایک ٹھنڈے سائے جیسی ہوتی ہیں، لیکن میری ماں میرے لیے ہمیشہ تکلیف دیتا صحرا کیوں ثابت ہوئی ہے؟ اس نے یاسر کی جانب دیکھا، اس کے ماتھے پر گرتے بال ہلکے ہلکے سوکھنے لگے تھے۔ کیا لوگ غلط کہتے ہیں یا میری ہی ماں نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے؟ میں لوگوں کی باتوں کے ساتھ ریلیٹ کرنا چاہتی ہوں، میں خود کو غلط ثابت کرنا چاہتی ہوں، لیکن کیسے کروں؟ میری ماں نے تو میرے شارٹس تک کو بھیجنے سے دریغ نہیں کیا، میں خود کو غلط کیسے ثابت کر سکتی ہوں؟ آنکھوں میں گلابی سی نمی ابھرنے لگی تھی۔ بچپن کی ہر محرومی ایک ایک کر کے یاد آتی جا رہی تھی۔ میری ماں روایتی ماؤں جیسی نہیں ہے، وہ ایک انتہائی خود غرض اور لالچی عورت ہے۔ اس کی خود غرضی اور لالچ نے میرا بچپن تک کھا لیا اور اب تک مجھے کھا رہی ہے۔ مجھے رشتے انسانوں کو کھا جاتے ہیں، کھوکھلا کر دیتے ہیں، کسی قابل نہیں چھوڑتے۔ وہ انتہائی افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ وہ رشتہ میرے لیے میری ماں ہے۔ وہ خاموش ہو گئی تھی۔ اگلے ہی پل اس کا فون بج اٹھا۔ اس نے مردہ آنکھوں کے ساتھ فون اٹھا کر کان سے لگا لیا، کچھ پل بعد رکھ دیا۔ جیسے اس نے سوچا تھا وہی ہوا، ڈائریکٹر نے اس کے ساتھ کانٹریکٹ کینسل کر دیا تھا۔ اس کے مقابل بیٹھے یاسر نے اس کا بجھتا چہرہ دیکھا، پھر اٹھ کھڑا ہوا۔ چلو تمہیں تمہارا کمرہ دکھا دوں، تمہیں اس وقت آرام کی ضرورت ہے۔ اس نے سر اس بات میں ہلایا، اٹھ کھڑی ہوئی، اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگی۔ وہ اب زینوں کے اس پار موجود کمرے کا دروازہ کھول رہا تھا، پھر آگے بڑھ کر لائٹ جلائی۔ کوزی سا نرم نرم کمرہ، گرم گرم کمرہ اگلے ہی پل روشن ہو گیا۔ وہ اندر چلی آئی، پھر پلٹ کر اس کی جانب دیکھا۔ بہت خوبصورت ہے۔ اسے ٹھیک کرنے کے لیے تکدو نہیں کرنی پڑی۔ دادا کو ہمیشہ سے لگتا تھا کوئی لڑکی اس گھر میں رہنے ضرور آئے گی۔ وہ اس کی بات پر ہنس پڑی تھی۔ اپنی بہو کے متعلق ہی سوچا ہوگا۔ ویسے تم شادی کب کرو گے؟ فی الحال نہیں کر رہا، تمہیں کر لینی چاہیے، ایک ہی کمی ہے تمہاری آئیڈیل زندگی میں۔ وہ اس کی بات پر لمحے بھر کو ٹھہرا تھا۔ انسانی زندگیوں میں کبھی ایک کمی نہیں ہوتی، بہت سے حصے ہوتے ہیں جو خالی رہ جاتے ہیں، انہیں کبھی کوئی نہیں بھر سکتا، اور آئیڈیل کچھ بھی نہیں ہوتا، کبھی بھی نہیں ہوتا۔ وہ دروازے سے ہاتھ باندھ کر کھڑا تھا، پھر سیدھا ہو گیا، اس شب بخیر کہتا باہر کی جانب بڑھنے لگا۔ وہ پھر اگلے ہی پر ٹھہر گیا۔ اتنی بھی بری نہیں لگ رہی ہو اس تیل میں تم، اور باہر نکل گیا۔ ہاں، وہ میک اپ سے لدی پھندی سیلینا کی طرح تعریف نہیں کیا کرتا تھا، لیکن وہ اس تیل لگی بالوں والی لڑکی کی تعریف کر سکتا تھا۔ وہ پہلے تو حیران ہوئی اور پھر دیر تک اس کے تبصرے پر مسکراتی رہی۔ ہاں، وہ اب واقعی اتنی بری نہیں لگ رہی تھی۔ اگلی صبح اس کی آنکھ گھر میں ہوتی ہما ہمی سے کھلی تھی۔ اس نے لمحے بھر کو یاد کرنا چاہا وہ کہاں ہے۔ آنکھیں مسلنے کے بعد اسے یاد آیا کہ وہ یاسر کے دادا جی کے گھر میں سو رہی تھی۔ اگلے ہی پل وہ ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھی تھی۔ پہلی فرصت میں اپنے بال دھوئے، پھر فریش ہو کر کمرے سے باہر نکل آئی۔ لمحے بھر کو دروازے کے باہر ہی ٹھہر گئی۔ یاسر ٹریک سوٹ میں کہیں جانے کی تیاری میں لگ رہا تھا۔ داودہ لاؤنج میں برجمان ملازمین کو ہدایات دے رہے تھے۔ بہت سے لوگ باہر سبزہ پر چاندیاں بچھا رہے تھے۔ صبح کے اس پہر وہاں دن کا سا سما تھا۔ وہ آگے بڑھائی۔ دادا اور یاسر نے بے ساختہ ہی اس کے جانب دیکھا تھا۔ میسم سیلینا جی کے لیے ناشتہ لگا، انہوں نے وہیں سے بیٹھے بیٹھے ہدایت دی تھی۔ وہ شاید صبح ہی ناشتہ کر چکے تھے۔ بیٹے، آپ کے لیے فرزانہ نے کچھ کپڑے بھیجے ہیں، رات کے واقعے کے بعد آپ کو وہاں بھیجنا خطرے سے خالی نہیں ہوگا، انہوں نے کہا تو وہ مسکرائی۔ یاسر اب شاید کسی سے فون پہ بات کر رہا تھا۔ اس نے بھی فون نگاہوں کے سامنے کیا۔ وہاں سائرہ، یوول اور نظر کی کالز موجود تھیں۔ وہ دادا کے مقابل رکھے صوفے پر آ بیٹھی تھی۔ دادا اسے نرمی سے مسکرا کر دیکھ رہے تھے۔ کچھ تھا ان کی نظروں میں جو اس نے بے ساختہ نگاہ اٹھا کر ان کی جانب دیکھا، پھر ہلکا سا مسکرائی۔ اب جب تک یہاں ہوں زندگی کو بھرپور طریقے سے جیو۔ کل ربیہ کی شادی ہے، فرزانہ کی بیٹی ہے،
آپ کو اس شادی میں شرکت کرنی چاہیے۔ ان کی پیشکش پر وہ چونکی تھی، پھر سیدھا ہو بیٹھی۔ لیکن میں کیسے کر سکتی ہوں؟ کیوں نہیں کر سکتی؟ دادا نے الٹا اس سے سوال کیا تو وہ آکورڈ سا مسکرائی۔ مطلب میں انہیں جانتی تک نہیں ہوں اور وہ بھی مجھے نہیں جانتے۔ انہوں نے مجھے دعوت بھی نہیں دی ہے، میں کیسے منہ اٹھا کر شرکت کر سکتی ہوں؟ کتنا برا لگے گا نا۔ اسے یاد آیا کہ اس نے خاندان کی کسی شادی میں آج تک شرکت نہیں کی تھی، اس کے لیے ایسا ممکن ہی نہیں تھا۔ وہ اور اس کی ماں مکروہ تھی، انہیں اپنی دعوتوں میں شریک کرنا اس کے گھرانے کے لیے انا کا مسئلہ تھا۔ لیکن دادا نے نفی میں سر ہلا کر اس کے ہر خدشے کو گویا رد کر دیا تھا۔ ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں، جب تک آپ لوگ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ میری ویڈیوز کو لائک ضرور کر دیجیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔